बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, बांग्लादेश में इनकलाब की सबसे बड़ी वजह उस मुल्क का नौजवान था। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हमने आज इस फस्तायत का रास्ता ना रुका तो फिर हम अगले 10 बरस भी इसी खानदान के गुलाम बनकर बांग्लादेश के अंदर जिंदगी गुजारेंगे। यह एहसास था, जो एहसास सड़कों पर आया और फिर वो इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर गया। आज पाकिस्तान के अंदर इमरान खान नौजवानों से मुखातिब हुए और उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक पैगाम जारी किया कि निकलो अपने मुस्तकबिल की खातिर, वो मुस्तकबिल जो आज मरूसियत के शहजादे शहजादियों के दरबारों के अंदर गिरवी पड़ा हुआ है, और इस मुस्तकबिल को आपने बाजियाब करवाना है। और इसका वाहिद हल है कि पाकिस्तान में इनकलाब लाया जाए। नौजवान जो अदाद शुमार आज ट्विटर पर खान साहब की तरफ से शेयर किए गए, हमने पिछले 2.5 बरस में और इससे पहले जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शोबे को उठाकर देख लेना तो कोई खैर की खबर नहीं है। वो लोग जिनके पास वसाइल हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर चले जाना चाहते हैं। वो लोग जिनके पास पैसे हैं वो बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़कर वहीं पे सेटल हो जाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज उन्हें पाकिस्तान में नहीं मिल रही। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स जिनको अपनी जिंदगी का एक खास हिस्सा जो है वो वक्फ करना पड़ता है तालीम के लिए, आज डॉक्टर्स भी परेशान है पाकिस्तान के अंदर नौकरी को लेकर, और डॉक्टर्स डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर्स के लिए भी जो जॉब्स है वो नहीं है। ये हालात होंगे पाकिस्तान के अंदर। खान साहब ने जो अदाद शुमार शेयर किए हैं व्यूअर्स, वो ये कहते हैं कि हजारों नौजवानों को हर माह रोजगार ढूंढने के लिए मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन कितने नौजवान बाहर जा सकते हैं? कई लोग ऐसे हैं जिनका वीजा नहीं आता, जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो वो फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं और अपने आप को इस निज़ाम से आज़ाद करवाने के लिए बेरहम मौजों के हवाले कर देते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के नौजवान दुनिया भर के जब इमिग्रेशन के चक्कर में कश्तियों से सफ़र करते हैं ना अच्छे ममालिक के अंदर जाकर, तो रास्ते में वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और बहुत सारे पाकिस्तान के नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान की। आज आप रिसर्च करें, कोयटा की बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, कराची के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, पंजाब के बहुत ऐसे नौजवान हैं, गुजरात शहर में मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के पैगामात मुझे मौसूल हुए कि हमारे बच्चों को ढूंढ दें। लोग रोज़ी रोटी के लिए अपनी ज़िंदगी को भी दाव पर लगा देते हैं। और पिछले दिनों मैं एक ख़ानदान से मिला, मेरी फ़ोन पर किसी ने बात करवाई। 4 बहनों का एक भाई अच्छे हालात के लिए पाकिस्तान को छोड़कर गया कि हालात हमारे वहाँ बदल जाएंगे, लेकिन वो हालात नहीं बदलते। दिन बदल गया और इसी तरह दिन बदलते गए, उसका कोई अता पता नहीं था। आखिरकार उसके इस दुनिया से कूच करने की खबर आई और वो कश्ती डूब गई जिसमें वो सवार था। तो ऐसी कहानियाँ आपको पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मिलेंगी। जिसके पास डिग्री है वो भी परेशान और जिसके पास डिग्री नहीं है वो भी परेशान है। खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई है, रूल ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं रहा। उन्होंने अब अदलिया को भी टेक ओवर कर लिया। इसलिए अगर आपने अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने हकूक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है तो आपके पास इस बोगस निज़ाम के खिलाफ खड़े होने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं रहा। 24 नवंबर को तमाम नौजवान, खुसूसन तलबा और तालबात, अपने हकूक के लिए हमारे साथ निकले, क्योंकि अब इस मुल्क में नौजवानों का मुस्तकबिल शदीद खतरे में है। मैं अपने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग के नौजवान लीडर्स को हदायत करता हूं कि अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मुतल्लिका इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप करें और पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए तलबा और तालिबात और नौजवानों को मोबिलाइज करें। अब खान साहब ने पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसे पुकारा है, और हमने कुछ दिन पहले जी पंजाब के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज देखा। जस्ट इमेजिन करें, अगर सिर्फ नौजवान ही निकल आए ना पाकिस्तान के अंदर, तो फिर ये हुकूमत टिकेगी नहीं। यहाँ पे इनकलाब होगा और फिर जो असल वारिस हैं इस हुकूमत के, यानी पाकिस्तान की आवाम, ये उनकी हुकूमत ज़रूर बन के रहेगी। व्यूअर्स, अलीमा खान ने ना आज खान साहब के हवाले से एक बड़ा अहम ऐलान किया। आपको और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ये हमेशा से कंसर्न रहा कि अली बिन गंडापुर जो हैं या इन जैसे दीगर कायदीन पार्टी के अंदर, वो कहीं और से लाइन लेते हैं। आज भी एज वी स्पीक शिबली फराज के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा कि वो राब्ते में थे बहुत सारे लोगों के साथ, उनकी लोकेशन मांगते रहे, लेकिन आज तक उन्होंने अपने पोजीशन को क्लियर नहीं किया। और इसके अलावा अगर आप पार्टी में धड़ेबंदी को देखें तो हर धड़ा जो है वो तहरीक के लिए काम नहीं कर रहा। यहाँ पे लोग वोट नहीं डालने जाते इसलिए कि हामिद खान ग्रुप जो है वो कहीं ना जीत जाए।
یہ بھی ہم نے ٹینڈنسیز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں دیکھی. تو اب عمران خان نے ان تمام مسائل کا ایک حل یہ نکالا اور علی امین گنڈا پور کے لیے کیا پیغام دیا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے یہ احتجاج جو ہے وہ مسلسل جاری رہے گا. اس احتجاج میں ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سب سے آگے ہوں گے، چونکہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ ان میں سے کوئی آگے نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کو روکنا ہے، وہ تو نہیں رک سکی. لیکن اب تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ پنجاب کی ساری قیادت، سندھ سے جتنی بھی قیادت جو اسمبلی میں موجود ہے، جو جیتے ہیں، بلوچستان میں جہاں جہاں بھی جیتے، اس کے علاوہ گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، کے پی کے سے، پنجاب سے، ہر جگہ سے پاکستان تحریک انصاف کا جو نمائندگان ہیں، جو آپ کے عوامی نمائندگان ہیں، وہ اب اس احتجاج کو لیڈ کریں گے. خان صاحب نے ایک اور بھی بات کہی کہ ہم اپنی ماؤں سے بھی، اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ آپ اس احتجاج پہ آئیں اور پاکستان کی حکومت کو یہ بتائیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں چاہتے، یہ گھر جائیں، ہمارا مینڈیٹ جو ہے ہمیں واپس کیا جائے. ویورز، سپریم کورٹ پاکستان میں ایک درخواست بھی خان صاحب لے کر چلے گئے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چونکہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے یہ کنسرن تھا تو خان صاحب نے اس کا بھی توڑ یہ نکالا اور علیمہ خان نے یہ بتایا کہ اگر علی امین گنڈا پور گرفتار ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ عمران خان کا اعلان ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر علی امین گنڈا پور گرفتار ہو جاتے ہیں نا جی، تو پیچھے پارٹی میں سے کسی اور کو جو ہے وہ چیف منسٹر بنا دیا جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صوبہ چل رہا ہے، علی امین گنڈا پور کو قربانی دینی ہوگی اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اور جو اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے ان کی ذات کو لے کر، اسے دور کرنا ہوگا. آپ لوگوں پر تنقید نہ کریں، سوشل میڈیا پر تنقید نہ کریں. علی امین گنڈا پور صاحب، یہ آپ کی طاقت ہے، چونکہ آپ کا پیغام جب آپ سڑک پہ لڑ رہے تھے یا آپ کو گرفتار کیا گیا یا آپ کے گھر پر کریک ڈاؤن کیا گیا، تو اسی سوشل میڈیا میں ان لوگوں نے آپ کے لیے آواز اٹھائی جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، جو زندگی میں کبھی آپ سے ملے بھی نہیں. تو آج اگر شیر افضل مروت یا باقی لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ یہ عمران خان کے لیے پاکستان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ مسلسل بول رہا ہے، جس کے حوالے سے لندن میں ایک خاص قسم کی پلاننگ کی گئی. یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن پیغام بڑا واضح ہے. علی امین گنڈا پور کو اگر گرفتاری دینی پڑی تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ گرفتاری دیں، پیچھے جو سی ایم شپ ہے جی کسی اور کو بنا دیا جائے گا، تو اٹ ڈزنٹ میٹر اگر علی امین گنڈا پور کو قربانی دینی ہے. سپریم کورٹ جی خان صاحب پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ایک درخواست دائر کی گئی ہے. سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت درخواست دائر کی گئی، جس میں وزارت داخلہ، وزارت قانون، وزارت دفاع، چاروں چیف سیکریٹریز کو فریق بنایا گیا ہے. چاروں آئی جی سمیت 15 فریق بنائے گئے. درخواست میں کہا گیا کہ یحییٰ افریدی کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم کیا جائے. 3 رکنی جوڈیشل انکوائری میں جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر کو بھی شامل کیا جائے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ دفعہ 144 کے نفاذ کے غلط استعمال کو ختم کیا جائے، ایم پی او کے تحت امتیازی گرفتاریوں سے روکا جائے، ایک ہی شخص کے خلاف متعدد ایف آئی آرز کے اجرا سے روکا جائے، اور پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے والے سیاسی کارکنان کے خلاف کارروائیوں سے روکا جائے، اور پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی جو اجازت ہے اس حوالے سے احکامات جو ہے وہ جاری کیے جائیں. جی اسلام آباد میں صرف 62 کیسز ہیں جی، صرف اسلام آباد کے اندر 62 کیسز ہیں، پنجاب میں 54 کیسز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ میں ایک وکیل کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا بھی الزام عمران خان پر ڈال دیا گیا، آپ کو یاد ہے نا. تو حکومت تو جی یہ سب کچھ کرے گی، اور دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی تیاری کیا ہے یہ میں آپ کو بتایا. تو بشرا بی بی جی پشاور میں انہوں نے ایک اجلاس طلب کر لیا ہے، اور یہ اہم ترین خبر ہے. بشرا بی بی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ فوری طور پر پنجاب کی قیادت کے پی کے پہنچے اور پھر ہدایت جو ہے یہاں سے دی جائے گی، اور تمام اراکین اسمبلی کو جو عمران خان کا پیغام ہے وہ پہنچایا جائے گا. اور بشرا بی بی نے پنجاب اسمبلی کے اراکین کو کل پشاور میں طلب کیا ہے، اور 24 نومبر کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے اس پہ طے کی جائے گی. ابھی جو سب سے اہم چیز ہے نا اس کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کی جو سب سے زیادہ نشستیں ہیں وہ پنجاب میں ہیں. یعنی بہت سارے ایسے حلقے تھے جہاں پر فارم 47 کی حکومت کو لایا گیا، لیکن وہ حلقے عمران خان کے ہی ہیں، اور یہ نمبرز 200 پلس ہیں. ویسے تو 103 سیٹس آپ کو پنجاب اسمبلی میں نظر آئیں گی، لیکن وہ حلقے جہاں پر عمران خان کو ہرایا گیا، ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے، یہ مارجن بہت زیادہ کم ہے. تو اگر ہر حلقے سے لوگ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کا بچنا جو ہے نا، اس حکومت کا بچنا وہ ناممکن ہو جائے گا. آپ کو کیئرفل پلان کرنا ہے، گرفتاری سے بچنا ہے، کیسے لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا، شہر کے راستے بند کر دیے جائیں گے. آپ 23 اگر 24 کو اعلان کیا گیا، اگر آپ 23 کی صبح نکلیں گے
या 24 की सुबह निकलेंगे तो फिर आपको ये भी देखना है कि वो रुकावटें कैसे अबूर करनी है, पहले पहुंचना है, बाद में पहुंचा जाएगा, इनको ठहराने का क्या इंतजाम होगा, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो है अब बाकायदा काम कर रही है। देखिए जी, जब इंकलाब आता है ना, जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई खैमा बस्ती नहीं बनाई गई थी। लोग निकले और सिर्फ विद इन डेज उन्होंने हुकूमत का तख्ता जो है वो लौट दिया था। तो अगर कोई समझता है कि वहाँ पर कोई होटल्स उनके लिए अंगेज किए जाएंगे, खैमा बस्तियाँ बना दी जाएंगी, इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काम करना है। इनकलाब होटल या खैमा बस्तियों के ज़रिए नहीं आता, इनकलाब होता है। और अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि इस हुकूमत को गिरा कर ही हमने वापस आना है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो साथ लोग दे रहे हैं, उन्हें इन तमाम ऑप्शंस को नहीं देखना, बल्कि सिर्फ एक ऑप्शन है कि हमने इस हुकूमत को जो है वो घर कैसे भेजना है। मैं भी आपको ना एक खबर ये भी दे दूं, और ये मेरे लिए तो खैर ये हैरानगी की बात नहीं थी। जब मरियम ने कल यहाँ पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक गेट टुगेदर था इनकी तमाम जो पार्टी के कायदीन, जो बरतानिया का जो चैप्टर है जिसे इन्होंने दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया, तो इस चैप्टर ने क्या किया कि मरियम तकरीर कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर अपनी बीमारी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सुन रही हूँ, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत सारे वीलॉग्स किए गए, खुदा न खास्ता मुझे कैंसर नहीं है, लेकिन मुझे अब बताना पड़ेगा कि मुझे क्या है। तो फिर उन्हें एक अपनी जो बीमारी थी उसका हवाला दिया। लेकिन अब ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरे लिए तकलीफ दे बात ये थी कि जब आप पब्लिक पोजीशन में होते हैं, आप क्लेम करते हैं, ये तो क्लेम कर रहे हैं ना, जीते हुए तो नहीं है, ये क्लेम करते हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम अवामी नुमाइंदगान हैं, तो आप ऐसे दावे झूठे नहीं करते। इन्होंने कहा कि जो बीमारी मुझे है जी, ये इसका इलाज ना बरतानिया में है, ना पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है, और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में सिर्फ इसका इलाज है। अच्छा, बीबीसी ने जी एक रिपोर्ट जारी की और उन्होंने इस बीमारी के हवाले से पूरा इसका पोस्टमार्टम किया। ये है क्या, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, दुनिया में कितने लोगों को ये बीमारी है, और फिर उन्होंने ये जवाब जो हासिल करना था, जो मरियम का क्लेम था, उसको टेस्ट करने के लिए चले गए इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल के अंदर। ऑब्वियसली जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर से इन्होंने पूछा, उसने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर सब कुछ बता दिया कि ऐसा नहीं है जो ये क्लेम किया जा रहा है। इस बीमारी को जिसमें आपके जो ग्लैंड्स हैं वो एक्सेसिव अगर कैल्शियम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको चेक किया जाता है, और इसका प्रोसेस पाकिस्तान में, यानी इसकी तशखीस का जो तरीक़ाकार है वो मौजूद है। हमारे पास फैसिलिटी है, डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन यहाँ पर मौजूद है, इंजेक्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो जाता है तो उसका भी इलाज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और उन्होंने फिर उसकी सारी डिटेल्स दी। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से तो चलो एक लम्हे के लिए जहन में आता है, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि दुनिया में 1 या 2% लोगों को इस किस्म की बीमारी होती है, और बहुत ही रेयर केसेस हैं कि किसी को कैंसर भी हो। और अगर कैंसर में होता क्या है कि वो एक्सेसिव कैल्शियम जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसमें ब्लड और जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। तो ये तो चलें पाकिस्तान हो गया। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि इस हवाले से पाकिस्तान में माइट भी कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद ना हो, लेकिन जब उन्होंने ये कहा ना कि बरतानिया में ऐसा नहीं है, तो ऑब्वियसली जी, आई एम लिविंग इन दिस कंट्री फॉर द लास्ट 17 ईयर्स, और यहाँ का हेल्थ सिस्टम स्लो ज़रूर है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इलाज करवाने के लिए गया तो उसका इलाज नहीं होगा या गलत हो जाएगा जब आपकी बारी आती है, स्लो ज़रूर है। तो मेरे लिए हैरानगी की बात थी। मैंने कुछ अपने डॉक्टर दोस्तों को यहाँ पे फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा कि यार ये मरियम जो बात कर रही है कि बरतानिया में इलाज नहीं है, तो मैंने कहा ये तो फिर हम पत्थर के ज़माने में चले गए अगर बरतानिया में इलाज नहीं है। तो उन्होंने ना बड़ा सा कहका लगाया, डॉक्टर सोहेल उनका नाम है, तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये गुफ्तगू जो है इस पे बात करना भी वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, खान साहब का एक जुमला उन्होंने बोला कि यार ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। तो ये अपने फैक्ट्स को ठीक कर लें जी। आप क्यों एहसास हमदर्दी जो था वो आपने अगर लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करनी है तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन कोट चीज़ों को सही करें कि बरतानिया में इलाज नहीं है।
اور پورے دنیا میں جی اس کا علاج ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ جہاں پر مطلب یہ اگر پاکستان میں ہے جی تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آنا چاہیے کہ جو چیز پاکستان میں ہو رہی ہے وہ باہر کہیں بھی ہو رہی ہوگی, اور اگر وہ میڈیکل شعبے سے اس کا تعلق ہے. تو بی بی سی نے جی اس کا بھانڈا پھوڑا, اور کچھ ہم نے بھی کوشش کی یہاں پہ ڈاکٹر سے بات کرنے کے حوالے سے. اور آپ بھی پوچھ سکتے ہیں, دا پیپل ہو آر ان انگلینڈ, آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھیے گا کہ جو مریم کہہ رہی ہیں یہ بات درست ہے. اور پھر ایک اور بھی کام یہ کریں, اگر آپ جرمنی میں ہیں تو جرمنی کی تو ہیلتھ فیسلٹی سب سے بہترین ہے. وہاں بھی میں کہوں گا جو لوگ ہمیں جرمنی سے سنتے ہیں, اگر آپ کے فیملی میں کوئی ڈاکٹر ہے یا دوست احباب جو سرکل, ان سے پوچھیں کہ وہاں پہ کیا یہ فیسلٹی موجود ہے. اور پھر باقی نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں. اچھا, اس میں نا ایک بات ضرور ہے, جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بی بی سی نے کلیم کیا ہے کہ کینسر ہو تو اس کا بھی علاج پاکستان میں موجود ہے. مائٹ بھی کچھ ایسی اس کی کنڈیشن ہو جس کو بہتر انداز میں سوئٹزرلینڈ میں دیکھا جا سکتا ہے, یا انہوں نے وہاں سے مناسب سمجھا. لیکن یہ کہنا کہ میں جب میرا وہ علاج کر رہے تھے تو میں دیکھ رہی تھی, میں چیک کر رہی تھی کہ ہم یہاں سے کیا چیز سیکھ کر جو ہے وہ پاکستان لے جا سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک تو سچ بولنے کی عادت ڈال دیں, اور فیکٹس کو ڈسٹورٹ مت کریں قوم کے سامنے. جب آپ فیکٹس ڈسٹورٹ کرتے ہیں, جو رول ماڈلز جن کو ہمارے سامنے بٹھایا گیا اگر ایسے ہوں گے تو قوم کا تو جی پھر اللہ ہی حافظ ہے. لوگ کیوں ان سے نفرت کرتے ہیں, کیوں ان کی گفتگو کو جو ہے وہ سنجیدہ نہیں لیتے. ویورز, برطانیہ کے اندر یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کل خواجہ آصف صاحب کی ایک گفتگو تھی, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پاکستان میں ان کو تن کے رکھا ہوا ہے, اور ہم پاکستان میں ان کو پورا جکڑ لیا ایسے, اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. کیسے انہوں نے جکڑا؟ آپ کے سوشل میڈیا کو جو ہے انہوں نے کنٹرول کر لیا. یہاں پر جو انٹرنیٹ ہے اس کی سپیڈ کو آپ کم کر رہے ہیں. آپ وی پی اینز لگا کر جو ہے وہ ٹویٹس کرتے ہیں. اب تو شہباز شریف صاحب بھی وی پی این لگا کے ٹویٹ کرتے ہوں گے. آپ نے شنگھائی تعاون کانفرنس کروائی, اس میں بھی وی پی این لوگوں نے لگایا کہ یہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے لیکن ایکس نہیں چلتا. آپ سوشل میڈیا کا نا گلا گھوٹ رہے ہیں, آپ نے اپنی انڈسٹری کا گلا گھوٹ دیا. کسی کو یہ سمجھ نہیں بات آ رہی کہ اگر پاکستان کے اندر یہ جو فری لانسرز ہیں, اگر ہم اس انڈسٹری کو سپورٹ کریں تو کروڑوں ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر زر مبادلہ آ سکتا ہے. بچے اپ ورک پہ کام کرتے ہیں, فائبر پہ کام کرتے ہیں, اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر کام کرتے ہیں. تو پیسہ اسٹیٹ بینک میں آئے گا, زر مبادلہ آئے گا. تو آپ نے اس انڈسٹری کا گلا اس لیے گھوٹ دیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو یہاں پر تنقید کرتے ہیں. اور پھر دوسری چیز, پاکستان کے اندر یہ جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گلا گھوٹ دیا اور دیکھیں ہم ان کو جکڑ رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ اوورسیز جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بھی آپ یہ سلوک کریں. سر, یہ برطانیہ ہے. پچھلے 3 دنوں سے جو اس وقت تماشا ایون فیلڈ کے باہر لگا ہوا ہے, اور ہم نے جو ہوٹل کے باہر دیکھا, آپ ان کے ساتھ تو کچھ کر نہیں سکے. لے جائیں نا شایان علی کو, اس کے خلاف کارروائی کروائیں نا برطانیہ کے اندر, اور پھر وہ جو بچے جو جا کر وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کریں. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ادھر سے بھی میں کہوں گا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں. یعنی دونوں طرف سے کارروائی ہونی چاہیے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حقوق پامال ہوئے, آپ کارروائی کروائیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق پامال ہو رہے تو وہ بھی کارروائی کروا کے دکھائیں. برطانیہ کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے کہنے پر کوئی فون کرے اور یہاں کی جو ہو پولیس ہے وہ حرکت میں آئے اور کسی کو راتوں رات اٹھا کر لے کر چلے جائے. آپ اتنے دن ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر, یہ جو 26 لوگوں کے نام لسٹ میں ڈالے گئے, آپ نے برطانیہ میں کہیں سنا کہ کوئی کارروائی ہوئی ہو؟ ڈپلومیٹک پولیس آ رہی ہے, جا رہی ہے, انکوائریاں ہو رہی ہیں, تو کہیں پر ہمیں کوئی کارروائی نظر نہیں آ رہی. جس طرح سے فوری طور پہ کلیم کیا گیا کہ دیکھیں جی گرفتاریاں ہوں گی اور نہ جانے کیا کچھ ہو جائے گا. میں نے آپ کو کل رات بھی بتایا تھا کہ یہاں پر قانون جو ہے اوبویسلی وہ اور طریقے سے آپریٹ کرتا ہے, یہ پاکستان نہیں ہے. اور اپڈیٹ اس کے اندر یہ ہے جی کہ ایک تو انکوائری کے لیے درخواست دی گئی ہے. خواجہ آصف صاحب پہ جو حملہ ہوا وہ حملہ ہی تھا, لفظی حملہ کہیں یا جیسے بھی, لیکن اس پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. وہ مسلسل رابطہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کل بھی یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس وہ ایویڈنس آج بھی موجود ہے جس میں پورا چاقو سے وہ جو تلوار ہی تھی جسے حملہ کیا, اس کے باوجود, ایویڈنس ہونے کے باوجود آج تک اس نوجوان کو یہ پکڑ نہیں سکے. تو برطانیہ کے اندر سر یہ نائف کرائم, اور پھر اس کو پولیس جو ہے وہ اور طریقے سے دیکھتی ہے. اور پھر ایون فیلڈ کے باہر اور باقی جگہوں پر جتنے احتجاج ہوئے وہاں پر جب آپ کہتے ہیں نا کہ پولیس کو بلانا ہو کہ ایون فیلڈ کے باہر لڑائی ہو رہی ہے, تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں پر آ گئے. تو وہاں پر ایک پولیس والا ایون فیلڈ کے باہر کھڑا تھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لوگوں کا کام تو بڑھ جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ جب بھی کوئی کال آتی ہے نا, ایون فیلڈ کوئی نام لیتا ہے, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب آ گئے اور اب احتجاج وہاں پہ ہو رہا ہے.
تو پاکستان تحریک انصاف جی یہ 24 کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے اور ایک بھرپور کال ہے. لاسٹ احتجاج ان کا ایک ڈیسنٹ احتجاج تھا، لیکن ہم نے برطانیہ میں ایون فیلڈ کے باہر اس سے زیادہ لوگوں کو اکٹھے ہوئے دیکھا ہے. تو دیکھتے ہیں 24 کو کس قسم کا احتجاج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے منعقد کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو اختلافات ماضی میں جو ہم رپورٹ کرتے رہے، اب انہوں نے اپنی زبان سے ان اختلافات کے حوالے سے جو ہے وہ جو سچ ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دیا اور لب کشائی انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں حکومت سے ناراض ہوں اور ہمیں ایکول ریپریزنٹیشن نہیں دی گئی کمیشن کے اندر. اٹارنی جنرل ان کا، منسٹر ان کا، پھر ان کی اپنی سیٹیں، تو ہمیں تو صرف ایک سینٹ کی سیٹ دی گئی ہے. تو حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے کر آئی. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ مل جاتی، انہوں نے یہ بھی ایک تاثر دینے کی کوشش کی، تو ہم شاید حالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ کر سکتے تھے اور ہم اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانا چاہتے تھے. اور پھر جو آئینی بینچز سندھ میں بنائے گئے ہیں اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تحفظات ہیں، اس کو بھی ٹھیک کیا جائے. اب بلاول نے جو خاموشی توڑی ہے اس میں نون لیگ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، شہباز حکومت کو ٹارگٹ کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. جب آپ اتحادی حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو پھر آپ کو ایک دوسرے کو سپیس دینی پڑتی ہے، اور جو معاہدے آپ کریں ان کے اوپر آپ کو ساتھ چلنا پڑتا ہے. ہم نے مل کر قانون سازی کی، لیکن اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے پیچھے ہٹنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو بلاول یہ آپ کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے پیچھے ہٹنے کی، لیکن جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے والد کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، یہ پیچھے ہٹنے کی آپ صرف ایک خواہش کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ پیچھے ہٹیں گے نہیں. پھر انہوں نے ایک اور بھی چیز کہی کہ 26ویں آئینی ترمیم میں مصروف تھا اور پیچھے حکومت نے کینالز کی منظوری دے دی. یہ عجیب ہے کہ پہلے فلور پر بل اور پھر بعد میں مجھے کاپی دی جاتی ہے. سیاست عزت کے لیے ہوتی ہے. سر یہ تو ہم پیٹ رہے تھے کہ اس رات کیا ہوا جب آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح پاکستان کے اراکین اسمبلی کو اٹھا کر آپ پارلیمان میں لے کر آئے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس قسم کی قانون سازی اور ترامیم جو ہیں وہ یہ لے کروانے جا رہے ہیں. اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت رضا ربانی صاحب اکثر یہ آپ کی جماعت کے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہم کسی بھی قانون کا حصہ نہیں بنیں گے، بن بھی جاتے ہیں. تو اس وقت آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آتی کہ فلور پر جو ہے وہ بل لایا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں، کاپی بعد میں دی جاتی. اس وقت آپ کو یہ کیوں یاد نہیں تھا؟ آج آپ کا پانی بند ہو رہا ہے تو آپ کو یہ خیال آ گیا آپ نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیے نا، آنے والی نسلیں آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو بنگلہ دیش میں ہوا. وہاں کے لوگوں نے قبول نہیں کیا. صرف یہ نوجوان جو ہے نا، اسے صحیح سمت کا جو ہے اندازہ بھی نہیں ہو رہا. جس دن یہ ہو گیا تو یہ انقلاب آپ جیسے لوگوں کو بہا کے لے جائے گا. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ دنیا بھر میں حکومت پارٹنرز کے ساتھ معاہدوں پر عمل کرتی ہے، دیکھیں گے کہ معاہدے پر عمل ہوا یا نہیں ہوا. بطور پارٹی چیئرمین ذمہ داری ہے کہ CEC یعنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے زمینی حقائق سے انہیں آگاہ کروں. وفاقی حکومت نے آئین سازی کے وقت برابری کی بات کی، اب پیچھے ہٹ گئی. جوڈیشل کمیشن سے بھی احتجاجاً الگ ہوا. جوڈیشل کمیشن میں ہوتا تو آئینی بینچ میں فرق پر میں بات کرتا. عوام کا سب سے زیادہ واسطہ لوور کورٹ سے پڑتا ہے. لیں جی اب یہ لوور کورٹس پہ آگے. میں آپ کو اس وقت کہتا تھا نا کہ یہ جتنے کیسز کی بات کریں نا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جی درخواستیں اور آئینی بینچ ہونا چاہیے، اصل تو آپ نے لوور جوڈیشری کو مضبوط کرنا تھا، جو وہ نہیں کر سکے. لوور کورٹس کی اصلاحات کی اب آج بات کر رہے ہیں. آپ اس وقت کرتے ہیں نا کہ لوور جوڈیشری کو مضبوط کریں گے، ہمیں کیا لگے پاکستان میں جو بڑی عدالتیں کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں کرتی. تو انہوں نے یہ ایک طرح سے تاثر دینے کی کوشش کی ہے. یہ ماضی میں نا ٹرمپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے رہے. آج جب ٹرمپ صدر بن گیا تو انہیں بھی اپنے والد کے، اپنی والدہ کے جو تعلقات ہیں ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ وہ یاد آ گئے. تو اس وقت آپ کو یہ تعلقات کیوں یاد نہیں تھے جب آپ امریکہ میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ یہ 100 سال کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا جو ٹرمپ نے کیا. تو آج انہیں بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ٹرمپ کا داماد اور ٹرمپ کی بیٹی جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور کڈو کوئی تعلق کہنے نال چونکہ ہماری حکومت کو جو ہے وہ امریکہ نے ہی بچانا ہے. ان کو اس لیے بھی زیادہ احساس ہوگا، یاد رکھیے گا بلاول کو خاص طور پہ، چونکہ بی بی بھی اسی طرح حکومت میں آئی تھی. بی بی کو اسی طرح نکالا گیا یہاں سے پاکستان سے، اور پھر حکومت میں لانے کا جو معاملہ ہے اسی طرح ہوا. تو ان سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے کہ جب امریکہ فون کرتا ہے وہاں سے گھنٹیاں بجتی ہیں یہاں پر آپ کے GHQ کے اندر یا پھر اقتدار کے ایوانوں میں، تو پھر آپ کو سننی پڑتی ہے.
تو اس لیے آج انہوں نے اپنے تعلقات جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے اور پھر جو بیٹی ہے اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر انہوں نے اس کے اوپر قوم کو جو ہے وہ بھاشن دیا ہے کہ ہمارے بھی تعلقات ہیں. اور بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ کو نیم ڈراپنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. برا وقت شروع ہونے والا ہے نا ان کا, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں. تو یہ وہی انہوں نے کام کیا ہے جس طرح کسی گلی محلے کے اندر آپ اپنے تعلقات کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے ہیں اور انہیں جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بلاول نے بھی آج وہی کام کیا ہے اور یہ ہر ایشو کو بھی اسی طرح چھیڑے ہیں جس طرح لوگوں کے نام لے کر یہ اپنی اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے لوور کورٹس کی بات کی, انہوں نے اس بینچ کی بات کی, پی ٹی آئی پر تنقید کرنے کی بات کی اور پھر انٹرنیٹ کی بات بھی کی. تو انٹرنیٹ تو جی پچھلے 3 سالوں سے پاکستان میں سلو کیا ہوا ہے, وی پی اینز لگا دیے گئے, فلٹر لگ چکے ہیں. تو آج آپ کو یہ کیوں یاد آ رہا ہے کہ اگر ہم سے مشورہ کیا جاتا ہے؟ سر وہ آپ سے مشورہ نہیں کر رہے, الگ ہو جائیں حکومت سے. کیوں آپ الگ نہیں ہوتے؟ جی آج کی نشست تھی ہماری. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.